बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास फाउंडेशन की जानिब से विंटर अपील 2022 की इस खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एहसास फाउंडेशन साल हा साल जब से एहसास फाउंडेशन का क़याम हुआ है तब से लेकर अब तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में सरगर्म अमल है। हम साल के मुख्तलिफ़ औक़ात कार में आप तक अपनी अपील लेकर हाजिर होते रहते हैं, चाहे वो माह रमज़ान हो, चाहे कोई मुल्क पर आफत आई हुई हो, चाहे सर्दियों का मामला हो, चाहे गर्मियों का मामला हो। और इसी तरह से जब कभी हज़रत इंसान किसी परेशानियों का शिकार होता है तो एहसास फाउंडेशन खुसूसी अपील लेकर आप तक हाजिर होता है, आप तक पहुंचता है। एहसास फाउंडेशन चाहे तो ये बेड़ा अकेले भी उठा सकता है, लेकिन एहसास फाउंडेशन के क़याम को अब तक 11 साल हो चुके हैं और इसका दायरा कार अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। एहसास फाउंडेशन चाहता है कि वो ये नेक काम, ये कार्य खैर अकेले सर अंजाम न दे, वो आप तमाम देखने वालों को, आप तमाम नाजरीन को, तमाम सुनने वालों को, आप दुनिया भर में जहाँ भी हैं, आपको भी दावत देता है कि आप आगे बढ़ें और एहसास फाउंडेशन का साथ दें। नाज़रीन, एहसास फाउंडेशन मुख्तलिफ़ शोबाजात में सरगर्म अमल है। कहीं मसाजिद की तामीर है, कहीं पीने के साफ़ पानी की फ़राहमी का मामला है, कहीं सादात कराम की खिदमत का मामला है, कहीं बच्चों की तालीम और तरबियत है, कहीं मदारिस की तामीर है। अलगज़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में एहसास फाउंडेशन सरगर्म अमल है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम का तकरीबन आगाज़ ही है। हम कराची में बैठे हैं, कराची से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के तूल व अर्ज़ में जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाका जात हैं, हत्ता के जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और भरपूर सर्दियाँ वहाँ पर जारी हैं। इस मौसम की सख्ती और इस मौसम की मुश्किलात से बचने के लिए हमारे बहुत से हम वतन, हमारे बहुत से हम मज़हब ऐसे हैं जो जिनके पास वसाइल दस्तयाब नहीं हैं कि मौसम की इन सख्तियों का सामना कर सकें। इसीलिए एहसास फाउंडेशन इन हम वतनों के लिए, इन हम मज़हबों के लिए आप तक ये अपील लेकर आया है कि हम इन्हें कोई गर्म कपड़े मुहैया कर दें, हम इन्हें कोई गर्म चादर मुहैया कर दें, लिहाफ दे सकें, हम इन्हें कंबल दे सकें, इन्हें रहने के लिए। चूँकि अभी माज़ी करीब ही में हमारा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों का शिकार था और अब तक वो तबाहकारियों के असरात वहाँ पर मौजूद हैं। तो इन तबाहकारियों के बाद बहुत से लोग बेघर भी हो गए थे। तब उस मौसम में वो गर्मी और तपती धूप का शिकार थे। आज इस मौसम में वो सर्द हवाओं का शिकार हैं। बहुत से लोग अब भी बेघर हैं, उन्हें रहने के लिए खेमे चाहिए, उन्हें गर्म कपड़े चाहिए, लिहाफ चाहिए, कंबल चाहिए, बुनियादी ग़िज़ाई अजनास चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए एहसास फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि आप आगे बढ़ें और एहसास फाउंडेशन का साथ दीजिए। हमारे अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप रकम मुंतकली के जिस भी ज़रिए को इस्तेमाल करते हुए रकम हम तक भेजना चाहें, आप ये रकम हम तक भेज सकते हैं। आप अपनी रकूम को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए हम तक भेज सकते हैं, आप चेक के ज़रिए भेज सकते हैं, आप बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स 24/7 ऑन हैं। आप चाहें तो हमारे नुमाइंदों से बात कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिसेज़ विज़िट करना चाहें तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे ऑफिसेज़ आप तशरीफ़ लाएँ और वहाँ आकर हमारे लोगों से, हमारे वॉलंटियर्स से, हमारे ओहदेदारान से मिलकर आप जो उन्हें बिल मुशाफ़ा डोनेट करना चाहते हैं आप वो डोनेट कर दें। स्क्रीन पर इस वक्त एक पैकेज के हवाले से भी लिखा हुआ आ रहा है कि विंटर अपील का एक स्पेशल पैकेज एहसास फाउंडेशन ने बनाया है, जिसमें राशन पैक है। ये 6 अफराद के एक ख़ानदान के लिए तकरीबन 15 दिनों का ये राशन है। इसमें कंबल हैं, इसमें जैकेट्स हैं और इस मद में अगर आप एहसास फाउंडेशन को डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए $121 के साथ आप एहसास फाउंडेशन के साथ ताउन कर सकते हैं। नाज़रीन, पैकेज बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको किसी कदर आसानी हो सके। आप जिस तरह से हम हर चीज़ में हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, तो ये एक वो सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन करने के लिए ये एक टिपिकल पैकेज जो है वो बनाकर आप तक पेश किया जा रहा है। लेकिन आप, ये कोई हद नहीं है, ये कोई रेड लाइन नहीं है। आप चाहें तो 2 पैकेजेस डोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी हैसियत इस कदर नहीं है या अभी आप इससे कम डोनेट करना चाहते हैं तो आप $100 से ताउन कर सकते हैं, आप $50 से ताउन कर सकते हैं। जिस कदर आपसे मुमकिन हो सके आप ताउन करो। ना सिर्फ खुद बल्कि इस कार खैर में अपने अहबाब को शिरकत की दावत दें, अपने घर वालों को शिरकत की दावत दें और जिस कदर हमारी आवाज़ आप आगे पहुंचा सकते हों आप पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में नाज़रीन कमी तो नहीं है।
وہ صرف آپ کے دینے پر آپ کو ثواب، جس ثواب کے آپ مستحق ہوں گے سو ہوں گے، لیکن اگر آپ کے کہنے سے، آپ کی تحریک دینے سے کوئی دوسرا بھی اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے تو یقیناً ثواب میں کوئی کمی رب تعالیٰ ہونے نہیں دے گا، اور جس قدر ثواب اسے ملے گا انشاءاللہ اسی قدر ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اور یہ معاملہ انسانی ہمدردی کا بھی ہے، یہ معاملہ احساس کا بھی ہے کہ ہمارے دل میں انسانی ہمدردی کا یہ جذبہ ہو، ہمارے اندر ہمدردی کا یہ جذبہ ہو۔ اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام، نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، پھر علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین ہیں اور نوجوان ہیں، باہر سے پڑھ کر تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے، یہ بھی نوجوان ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، عالم دین ہیں۔ جب بات کرتے ہیں بہت سادہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، انداز ایسا ہوتا ہے جو عام فہم ہو، لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکے اور لوگوں کے دل تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید اشرفی صاحب۔ ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ خیریت سے؟ اصغر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے ثنا-خوان رسول ہیں، بہت خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلے بھی شامل رہے ہیں۔ ماسٹر سمیر، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا ماسٹر سمیر سے کہ پروگرام کے آغاز میں ایک حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، غیبت سے ہر کے گردن ہر آنکھ ندامت سے نم گئے، ہے بد سے ہر کی گردن خم گئے، ہر آنکھ ندامت سے نم گئے، ہر چہرے پہ گئے اشکوں سے رقم ہے، چہرے پہ گئے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو،
شیر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شیر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ سبحان اللہ، واہ ماسٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالیٰ پروگرام کے آغاز میں آپ نے پڑھی ہے۔ ناظرین، بنا کسی توقف کے ہم علماء کرام کی جانب جائیں گے، ان سے اسی حوالے سے، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، انسانی ہمدردی کے حوالے سے، اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہم جن لوگوں کی مدد کے لیے اس وقت دیکھنے والے ناظرین کو پکار رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور وہ رب ہی ہے جو ہمارا پالنے والا ہے۔ تو یہ تو رب کی تقسیم ہے کہ کسی کو زیادہ دے رکھا ہے اور کوئی محتاج ہے اس وقت، اس کے پاس وسائل ویسے دستیاب نہیں ہیں۔ تو اگر ہمیں رب تعالیٰ نے ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو پریولیجڈ لوگ ہیں، جنہیں رب تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو اس کرم کے صدقے، اس کرم کے طفیل ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے، اور ہمارے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ آنا چاہیے، ہمارے اندر یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان لوگوں کا دھیان رکھنا ہے جو اس وقت پریشانیوں کا شکار ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس انسانی ہمدردی کے حوالے سے، دوسرے بھائی بہنوں کی مدد کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید ہماری رہنمائی کس جانب کرتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ فقراء اور غرباء کا خیال کرنا یہ قرآن و سنت کا ہی پیغام ہے، اور چونکہ موسم سرما کی آمد ہے، اس موسم میں جہاں ہم اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے گرم کپڑے خریدتے ہیں، وہیں معاشرے کے ان کمزور افراد کی طرف بھی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ حسن اخلاق۔ ایسا ہی اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بے شک۔ انسانی زندگی میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی، حسن اخلاق ہر مذہب، ہر دھرم میں، بلکہ ہر انسان، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اسے اچھا سمجھتا ہے اور اسے اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ دین اسلام نے حسن اخلاق کا، ہمدردی کا ایک وسیع مفہوم دیا، ایسا وسیع مفہوم دیا کہ صرف حسن اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بس اچھے سے مل لیں، صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے مصائب و آلام کو ان سے دور کرنا، دوسرے اگر پریشانی میں ہیں تو ان کی مشقتوں کو ان سے دور کرنا۔ حسن اخلاق کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ پر جو بھی مصائب و آلام آ رہے ہیں، آپ پر لوگ جو بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ ان پر صبر کریں اور دوسروں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اللہ کی رضا کے لیے۔
یہ نہیں کہ دوسرا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تبھی آپ اس کے ساتھ کریں، نہیں، بلکہ اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ وہ حدیث پاک اچھے کے جواب میں تو ہر کوئی ہی اچھا کر لیتا ہے، بالکل مزہ تو تب ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو اور اس وقت آپ صبر کریں۔ بالکل اصل کمال تو یہ ہے، ویسے تو کمال یہ نہیں کہ انسان اپنے لیے جیے، کمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جینا سیکھے، دوسروں کی ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان میری نظروں کے سامنے ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ حضور نے فرمایا، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ بڑی بات ہے۔ تو حسن اخلاق، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں وزن زیادہ ہو جائے تو ہم اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بن جائیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ایک ایسی چیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا قرآن پڑھ لو تمہیں حضور کا اخلاق سمجھ آ جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم میں حضور کے جو اخلاق، حضور کے جو اوصاف بتائے گئے اور حضور کی جو زندگی ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہم پڑھ لیں گے تو یقیناً ہمیں وہ اخلاق کا وہ اعلیٰ وصف ہمیں حضور کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے۔ شامی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کے ساتھ ان کی زندگی میں، ان کے حیات طیبہ میں بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے جو ہمیں سن کر بھی وہ واقعات اچھے نہیں لگتے اور انتہائی ناخوشگوار واقعات انہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہی مشہور جملہ ہے، مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دوستوں میں بھی یا کسی اور محفل میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو برداشت کا لفظ ہے یہ پھر ہے کس لیے؟ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ مجھ سے اچھی بات برداشت ہوتی ہے؟ میرے خیال سے جو برداشت کا لفظ ہے یہ ہے ہی غلط باتوں کے لیے۔ ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں اچھی بات برداشت ہوتی ہے اور غلط بات، تو جو لفظ برداشت ہے وہ تو ہے ہی غلط باتوں کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے نبی کریم کی زندگی میں کبھی کوئی کچرا پھینک رہا ہے، کبھی کوئی نبی کریم کو برے القابات سے نعوذ باللہ نواز رہا ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ بھی نبی کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تو وہ حسن اخلاق کا مظہر ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، اور کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت بھی کیا کہ جو ہمارے ہاں جو یہ چیز مشہور ہو گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے دروازے پر کوئی شخص کچرا پھینکا کرتا تھا، یہودی شخص، اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک دن اسے مفقود پایا نہ پایا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو محدثین نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام کا حسن اخلاق یقیناً اعلیٰ تھا۔ آپ کے یہ حسن اخلاق کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں ایک چادر ایک خاتون نے تحفے کے طور پر پیش کیا، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر جو ہے وہ زیب تن فرمایا۔ تو وہیں ایک صحابی رسول تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری چادر ہے، آپ مجھے یہ عنایت فرما دیں۔ تو آپ دیکھیں حسن اخلاق کا کتنا پیارا منظر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا کہ حضور علیہ السلام نے، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، تو حضور نے وہ چادر مبارک انہیں عطا فرما دی۔ تو وہیں پہ ایک صحابی رسول موجود تھے، کہنے لگے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام کو تو اس کی ضرورت تھی اور آپ نے حضور سے وہ مانگ لی۔ اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی خصلت ہے کہ کوئی بھی حضور کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، کوئی بھی حضور کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو وہ کہنے لگے واللہ ما سألتہ لألبسہا انما سألتہ لتکون کفنی ھذا، فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے نہیں مانگا حضور سے کہ میں یہ اسے پہنوں، بلکہ اس لیے مانگا ہے کہ یہ چادر مبارک کل میرے لیے کفن بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام قاسم بھی ہے، جس کے معنی تقسیم کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، میں تقسیم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جس طرح سے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ حسن اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حسن اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے
ساتھ اچھی گفتگو کر لی جائے، کسی کے ساتھ پیار و محبت سے بات چیت کر لی جائے، بلکہ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کی داد رسی کی جائے، کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکلات کو دور کرنے کی کوئی کوشش کی جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا اس میں شامل کرنا چاہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پھر احساس پروگرام کے حوالے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ پھر مدعو کیا، اور جو کام الحمدللہ یہ ریلیف کے حوالے سے احساس پروگرام کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ بالکل حسن اخلاق کے حوالے سے جو شامی صاحب نے ہمارے الحمدللہ بیان کیا ہے، کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے دیکھیں سب سے پہلے کہ اعلان نبوت جو آپ نے کیا 40 سال کے بعد، لیکن اس 40 سال کے عرصے میں آپ نے اپنے پیدائش سے لے کر 40 سال تک کا جو لوگوں کو، اپنے لوگوں کے دلوں میں جو ہے اپنے حسن اخلاق سے ہی لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی لوگوں کو، اور یہی چیز تھی کہ جب آپ 40 سال تک آپ نے جو محنت کیا حسن اخلاق پہ کیا، آپ نے 40 سال تک جو محنت کی ہے اس کے بعد، کیونکہ آپ تو حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ نے 40 سال جو محنت کیا ہے وہ حسن اخلاق پہ ہی کیا، اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر، بلکہ کافر بھی جو تھے وہ بھی آپ کو الحمدللہ اچھا تسلیم کیا کرتے تھے، آپ کے کس چیز سے؟ حسن اخلاق سے۔ اور حسن اخلاق میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ اور پیاری جو چیز ہے وہ ہے صادق اور امین۔ اس میں جو پیاری اور چیز ہے وہ سچائی اور ایمانداری کے حوالے سے، حسن اخلاق کے ساتھ۔ تو آپ کو جتنے بھی اس دور میں بھی جو لوگ تھے الحمدللہ، وہ آپ کے حسن اخلاق سے اتنا گرویدہ تھے، اتنے اچھے تھے کہ وہ آپ کو مانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا انسان کوئی نہیں۔ بعد کلمہ کے بعد مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی یہ تسلیم کرتے تھے، دشمن بھی جو ہے کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ حسن اخلاق کے حوالے سے الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی چیزیں، اسی میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ صدقہ، یعنی کہ بے شک جس کو جو آپ خیرات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے، غصہ جو ہے جب آپ حسن اخلاق سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو مدد کے حوالے سے، صدقے کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غصے کو ٹھنڈا، اللہ تعالیٰ کے غصے جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کسی کی مدد کرنے سے، اور تمہاری موت جو ہے وہ بری موت سے تم بچ جاتے ہو۔ انس بن مالک بری موت سے تو، کیا خوبصورت نعمت ہے جی نعمت ہے صدقے کے حوالے سے۔ تو اسی سے حسن اخلاق کے ساتھ تم لوگوں کی اگر مدد کرتے ہو، تم مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس مدد میں تمہیں اللہ کے غصے، جو غضب غصہ رب کا ہے اس دور میں، جو پریشان ہے، وہ غصہ اللہ تعالیٰ کا ٹھنڈا ہو جائے، یعنی کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور تمہاری موت جو بری موت ہے تم اس سے بچ جاتے ہو۔ کیا خوبصورت بات کی۔ اور حسن اخلاق کے حوالے سے وہ واقعہ، اس بڑھیا کا واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جو اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر ایک گٹھری بنا کر اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی، اور اتنے میں وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کا گزر ہوتا ہے، تو وہ اس بڑھیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ گٹھری باندھے بیٹھی ہے۔ وہ بڑھیا نبی کریم کو آواز دیتی ہے کہ اے بھتیجے، کیا میرا یہ سامان اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ سامان اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ دیا جائے؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا ہے اور لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے، لوگوں سے اس کا دھرم چھین لیتا ہے۔ میرے خاندان کی میراث ہے بت پرستی، میرے آباء و اجداد بھی بت پرستی میں تھے، میں نے بھی اپنی تمام زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے اس آخری حصے میں میرا دین، یہ بت پرستی مجھ سے چھن جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں مکے سے دور چلی جاؤں تاکہ اس جادوگر کے جادو سے محفوظ رہ سکوں۔ نبی کریم نے یہ سنا اور کوئی جواب نہیں دیا، اٹھا کر اس گٹھری کو اپنے سر پر رکھا، بجائے اس کے کہ اس بڑھیا کے سر پر رکھتے، جو بڑھیا کا تقاضا تھا، اپنے سر پہ رکھا اور کہا ماں جی ایسا نہ کروں کہ جہاں تک آپ کو جانا ہے میں خود آپ کو وہاں تک چھوڑ آؤں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم اس کے ساتھ ہو لیے اور راستے میں مختلف بات چیت کرتے جاتے، اور بالآخر وہ منزل مقصود آ گئی جہاں پر اس بڑھیا کو جانا تھا۔ نبی کریم نے وہ گٹھری اپنے سر سے اتاری اور زمین پر رکھ دی اور جانے کے لیے واپس پلٹے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اے نوجوان، مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کل کو جب میں مکے کی حدود سے باہر نکل جاؤں گی، لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ مکہ کیوں چھوڑ آئی، میں کہوں گی کہ مکہ یوں چھوڑ آئی کہ وہاں پر ایک جادوگر آیا ہے جو لوگوں سے اس کا دین چھین لیتا ہے، دھرم چھین لیتا ہے، تو وہ مکے کو برا بھلا کہیں گے،
تب میں اسے تمہارا حوالہ دوں گی کہ نہیں نہیں، مکے میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے، ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو لوگوں کی اس طرح سے بنا کسی مفاد کے مدد بھی کرتا ہے، مجھے اپنا نام بتا کر جاؤ۔ تب نبی کریم کہتے ہیں کہ ماں جی، آپ جس جادوگر کے ڈر سے بھاگ رہی ہیں، میں ہی وہ جادوگر ہوں، محمد میرا نام ہے۔ اللہ اکبر! دیکھ کر تیری اداواں میں مرید ہو گئی۔ اس بڑھیا نے، اس عورت نے کہا کہ تیرا جادو مجھ پر بھی چل گیا، اور جس کا اخلاق اس قدر بلند ہو، جس کا اخلاق اس قدر اچھا ہو، یقیناً وہ جو بات کر رہا ہوگا وہ بات بھی سچی ہوگی، یقیناً جو وہ دین لے کر آیا ہے وہ دین بھی سچا ہوگا۔ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، تیرے رب پر ایمان لاتی ہوں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ہماری دین کی ترویج میں بھی اخلاق کا، اچھے اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترویج کا آغاز کیا۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے، اور نعت رسول مقبول کے لیے میں گزارش کروں گا ماسٹر سمیر سے کہ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، بات سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیث ان کی
کی وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ ناتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ بڑا خوبصورت کہ فقری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی، اذان ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت نعت آپ نے پڑھی، اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات لگی وہ ایک بہترین اور حسین منظر کشی تھی اس دور کی، جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بھی اس دنیا میں موجود تھے، اور وہ مصرع بڑا خوبصورت تھا کہ حضور آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا کہ تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یقیناً وہیں سے اس نور کی کرنیں پھوٹی ہیں، جس دین ابراہیمی سے، جس دین ابراہیمی کے نور سے ہمارے قلب روشن ہیں، ہمارے دل منور ہیں۔ یہ وہی نور ہے جسے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ناظرین کرام، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ تک احساس فاؤنڈیشن کی اپیل بھی پہنچاتے چلیں۔ آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن ونٹر اپیل 2022 کی خصوصی نشریات جاری ہیں، اور اسی کے توسط سے ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے طول و عرض میں، ہمارے اس مملکت پاکستان کے بہت سے حصے میں اس وقت سخت سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور سردی کی لہر وہاں پر جاری ہے، اور ہمارے بہت سے ہم وطن ایسے ہیں جو موسم کی اس سختی سے صحیح طور پر نبرد آزما نہیں ہو پا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں، لحاف نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، کھانے پینے کی بنیادی غذائی اجناس بھی موجود نہیں ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک حال ہی میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے گزرا ہے، تو بہت سے گھر بھی منہدم ہو گئے تھے، وہاں پہ رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت سے خاندان ایسے ہیں جو خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں، جو کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسی لیے اسی حوالے سے احساس فاؤنڈیشن آپ تک یہ اپیل لے کر آیا ہے کہ آگے بڑھیں، اپنے ان ہم وطنوں کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ ان لوگوں کے لیے جیکٹ مہیا کرنا چاہتے ہیں، کمبل مہیا کرنا چاہتے ہیں، بلینکٹس دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ راشن پیک دینا چاہتے ہیں، تو یہ وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ویسے تو ضرورتیں لامحدود ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ بنیادی زندگی کو روا دواں رکھنے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیے بہت سی آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید اس کی فہرست کبھی ختم نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو وہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں انہیں بنیادی چیزیں چاہیے، انہیں بس ان چیزوں کی ضرورت ہے جس سے زندگی جاری رہ سکے، سانس کی ڈور جڑی رہ سکے، بس ان چیزوں کی ضرورت ہے جس میں گرم کپڑے ہیں، لحاف ہے، راشن ہے۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں ایک چھوٹی سی تصحیح بھی میں کرتا چلوں کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو پیکج احساس فاؤنڈیشن نے $121 کا بنایا ہے، جس میں راشن پیک ہے، لحاف ہیں، جیکٹس ہیں، یہ 15 دنوں کا راشن نہیں ہے، یہ پورے 1 ماہ کا راشن ہے، جو تقریباً 6 افراد کے خاندان کے لیے کافی ہوگا 1 ماہ تک کے لیے۔ تو اگر آپ یہ پیکج احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے اپنے ہم وطنوں کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر بھی موجود ہیں، اسکرین پر فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راشن کے ٹرکس وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں، جس میں خیمے بھی ہیں، کمبل بھی ہیں، ادویات بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، راشن بیگ بھی ہے،
جیکٹس بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اور تمام ہی لوگوں کے لیے ان کی ضرورتوں کے مطابق چیزوں کو اس وقت وہاں پہنچا دیا گیا۔ مزید چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر موجود ہیں، وہ جو فیڈ بیک وہاں سے دیتے ہیں، وہ جو حالات کا فرسٹ ہینڈ نالج جو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہاں سے، اس حوالے سے ہمارے کنٹرول روم کو بتایا جاتا ہے، اور اس کی مناسبت سے جن علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے احساس فاؤنڈیشن پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ بھی آگے بڑھے، احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، تعاون کریں، اور اس کے لیے $121 کا ایک پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے۔ آپ یہ پیکج ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو $100 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، $50 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے احساس فاؤنڈیشن کا دست و بازو بھی بننا ہے، احساس فاؤنڈیشن کی آواز بھی بننی ہے، ہماری آواز کو بھی ان لوگوں تک پہنچانا ہے جہاں ابھی ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، جہاں پر رب تعالیٰ نے آپ کو انفلوئنشل رکھا ہے، جو آپ کا دائرہ اختیار ہے، جہاں پر جن 4 لوگوں میں، جن 40 لوگوں میں، جن 400 لوگوں میں آپ کا اثر ہے، آپ وہاں تک ہماری آواز پہنچائیں۔ آپ خود بھی ڈونیٹ کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون کس کا وسیلہ بن جائے اور کس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دیے ہوئے کو بھی قبول کر لے۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ جس طرح سے پروگرام کے شروع میں آغاز میں ہم بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ گفتگو اچھی کر لی جائے اور وہ سارا کچھ جو آپ نے بیان فرمایا، بلکہ صلہ رحمی بھی اخلاق ہی کی ایک قسم ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی اخلاق ہی کی ایک قسم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے کیا ارشادات؟ یقینی طور پہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ مساکین، نبی کریم خود یتیم تھے لیکن یتیم پرور تھے، مساکین کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، غریبوں کی، بیواؤں کی داد رسی کرنے والے تھے، اور نبی کریم کی زندگی ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی سے کچھ چند حوالے، کچھ چند اقتباسات ایسے ہوں جو آپ ناظرین کے سامنے رکھ سکیں، جس سے انہیں بھی تحریک ملے۔ دیکھیں، جب بھی دوسروں کے ساتھ ہمدردی کی بات آتی ہے، حسن اخلاق کی بات آتی ہے، تو یقیناً ہمارے ذہنوں میں ایک ایسی شخصیت کا تصور آتا ہے جس کو دنیا محسن انسانیت کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کا تصور آتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلما علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا اور اس کے پاس لباس نہیں تھا، تو اللہ جل وعلا اسے جنت کا سرسبز لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج دیکھیں کہ یقیناً یہ ونٹر اپیل کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، آج ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے لیے لیتے ہیں، تو ہمیں معاشرے کے ان نادار افراد کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے پاس سردی کے گرم کپڑے نہیں، جس سے وہ اپنے آپ کو اس سخت سردی سے بچا سکیں۔ بہت سے علاقوں میں تو ایسی سخت سردی ہے کہ ان کے لیے اس طرح کے کپڑے وہاں نہ ہونا یقیناً ان کے لیے باعث دشوار ہے، تو ہمیں ان کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان اسی حدیث کے ساتھ فرما ایما مسلم اطعم مسلما اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی چیز کھلاتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کے پھلوں میں سے ایک عظیم پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسے جنت کا ایک عظیم پھل ملے گا۔ یعنی آج اگر ہم کسی کو کچھ کھلا دیتے ہیں، یقیناً بہت سے لوگ بھوک کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم انہیں ان کی اس مشکل وقت میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے حضور نے فرمایا ایما مسلم سقا مسلما سقاہ اللہ من حوض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کو پانی پلا دے تو اللہ رب العزت اسے جنت کے حوض میں سے پانی پلائے گا۔ تو آج دیکھیں بہت سے علاقوں میں جیسے ہینڈ پمپ کی اشد ضرورت ہے، صاف پانی ان کو دستیاب نہیں، تو یقیناً ہمیں ان لوگوں کے لیے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور یہی نبی کریم علیہ السلام کا انداز تھا کہ حضور علیہ السلام دوسروں کے ساتھ ہمدردی فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے صلہ رحمی کی بات کی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور کئی محدثین نے اس کو روایت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ فرمایا کہ
جو تم سے قطع تعلقی کر رہا ہے اس سے تعلق کو جوڑ لو، جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اس کے ساتھ جو ہے اس سے درگزر کر دو۔ اور ایک حدیث پاک میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطعم الطعام وصل الارحام وصلی باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، پھر فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اور رات کے اس پہر میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ۔ چار چیزیں بیان ہوئی کہ ہم صلہ رحمی کریں، اسی طرح سلام کو عام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور یہ جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، حسن سلوک کریں، اور ایسے وقت میں نماز پڑھیں کہ لوگ سو رہے ہوں، تو یقیناً اس کی برکت سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ آپ علامہ صاحب یہ دیکھیں، آپ نے جو حدیث ابھی سنائی ہے اس کا 75% حصہ لوگوں کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ بالکل۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے صرف نماز کا ایک حصہ مختص کیا ہے، صلہ رحمی ہو، سلام کرنا ہو، یا غریبوں کو کھانا کھلانا ہو۔ یہ 3 حصے انہوں نے وہ بتائے ہیں جنت میں داخلے کا کلیہ، کہ جس کا تعلق انسانیت کے حقوق ساتھ ہے، العباد سے عباد جس کا سے ہے۔ تعلق ہے، تو ہم اگر ان چیزوں پہ عمل کریں، یقیناً سلام عام کریں گے تو محبت بڑھے گی، یوں ہی لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جو حاجت مند ہے تو اس سے ذریعے ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی، یوں ہی ہم لوگوں کے ساتھ جب صلہ رحمی کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں شیخ اپنا اپنا دیکھ، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، وہ ہمارے ساتھ کچھ کرے یا نہ کرے۔ ویسے ایک ضمنی سوال ہے، یہ شیخوں کو ہی کیوں کہا جاتا ہے اپنا اپنا دیکھ؟ ہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، ہم اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو ہم یہ امید نہ رکھیں کہ فلاں ہمارے ساتھ اچھا کرے گا تبھی ہم کریں گے، فلاں ہمارے ساتھ اس نے شادی میں حسن سلوک کیا تھا، اتنے روپے دیے تھے تبھی ہم دیں گے، وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو کہ فلاں نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا تو آپ تب کریں، یا آپ کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ فلاں ضرورت کے وقت میں ہمارا ساتھ دے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کام کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کسی کا ساتھ دیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، مجلس جاری تھی، حضور گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی رسول تشریف لائے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عنایت عطا فرما دی، تو جہاں پہ وہ تشریف لائے تھے وہیں پہ بیٹھ گئے، تو حضور نے اپنی چادر عطا فرما دی کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں حسن اخلاق کہ حضور نے انہیں زمین پر بیٹھنے نہیں دیا بلکہ اپنی چادر عطا فرما دی، یہ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال۔ تو پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر آپ کے جسم مبارک سے مس ہو گئی ہے، ٹچ ہو گئی ہے، اس پر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام کی عقیدت بھی تھی نبی کریم سے، اور نبی کریم سے ان کی محبت بھی تھی۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ صلہ رحمی لوگوں کے ساتھ کرنا یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جنت میں داخلے کی شرائط میں سے ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ صلہ رحمی آپ کریں گے تو جنت میں داخلے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو سردیوں کا موسم ہے، موسم کی جو سختی ہے، اچھا اسے اصحاب کے بھی ہمیں ایسے اقوال ملتے ہیں کہ اسے دشمن کہا گیا ہے کہ جو موسم کی سختی ہے، سردیاں ہیں، یہ دشمن آ رہا ہے، یہ سمجھو، اور خود کو اس سے محفوظ رکھو، اپنی حفاظت کرو اس موسم سے۔ تو جو لوگ موسم کی سختیوں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ پاکستان کے شمالی علاقوں میں یا میدانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اور میدانی علاقوں میں جب ہوائیں چلتی ہیں سردیوں کے موسم میں تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم بہت سے گرم کپڑے پہنے ہوتے ہیں، دستانے، موزے اور سردی سے بچنے کے تمام انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی موسم کی سختی سے خود کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ سہولت ہی موجود نہیں ہے، گرم کپڑے ہی موجود نہیں ہے، وہ خود کو کس قدر بے بس اور لاچار محسوس کر رہے ہوں گے۔ دیکھنے والے ناظرین تک اس حوالے سے آپ بھی اپیل پہنچائیے کہ انہیں اس موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں بات بالکل صحیح ہے کہ یہی حال ہے کہ ہم تو اپنے گھروں پہ گرم کپڑے کے حوالے سے موجود ہیں، وہاں پر حقیقت میں جب چیزیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ایک تو جسم پہ کپڑا نہیں ہے، چادریں نہیں ہیں، اوپر سے جو فضا ہے وہاں کا جو ماحول ہے وہ بھی ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہم تو یہاں پر ہیں کہ چیزیں پیک پڑی ہوئی ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس سے بھی ہمیں وہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب علاقہ بھی کھلا ہوا ہے اور ان کے پاس سر چھپانے کی بھی چیز نہیں ہے اور جسم پہ پہننے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرتا ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولت کی حفاظت جو ہے وہ زکوٰۃ کرتی ہے۔ ٹھیک، اپنی دولت کو اگر تمہیں بچانا ہو تو وہ زکوٰۃ دو، اور اگر بیماری سے بچنا ہو تمہیں تو تمہیں لوگوں کی مدد کرو، یعنی صدقہ دو۔ صدقہ دو۔ بیماری سے بچنا ہو تو اپنے آپ کو وہ صدقہ دو۔ اور اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس دور ہر زیادہ تر انسان جو ہے نا وہ بیمار ہے کسی نہ کسی حال سے، تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اس لیے بیماری ہمارے ساتھ آ رہی ہے۔ تو جتنے ریلیف کیمپ ہے، احساس پروگرام کے حوالے سے، تو میری اپیل ہے لوگوں سے کہ بھائی لوگوں کی داد رسائی کریں، لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی مدد کرنے سے تمہارے خود کے لیے بہتری ہے، خود کے لیے صحت یابی ہے۔ تم وہاں لوگوں کے سر چھپاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے، ان کے سردی کا، ان کے پانی کا، ان کے کمبل کا، چیزوں کا تم خیال رکھو گے، اللہ تمہارے گھر کو، تمہاری آل و اولاد کو، تمہاری صحت کو حفاظت میں رکھے گا۔ یہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری چیزیں، مصیبت جب آئے تو تم اللہ کے سامنے دعا کرو اور گر گڑاؤ۔ بالکل ایسے علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسم کی سختیاں ہیں اسے جو ہم بڑے نوجوان ہیں، اور ویسے آج کی محفل میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سارے ہی نوجوان ہیں، ثنا خواہ بھی اور آپ دونوں حضرات بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مطلب یہ نوجوانی زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان خود کو سب سے قوی محسوس کرتا ہے، طاقتور محسوس کرتا ہے۔ وہاں پر بچے بھی ہیں، وہاں پر بوڑھے بھی ہیں، وہاں پہ ضعیف خواتین بھی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بڑا ہی مشکل وقت ہوگا۔ اور جہاں پہ ہم اپنے لیے اس طرح کی نت نئی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم گرم کپڑے بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک نہیں ہوتے، متعدد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں نوازا، تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، یہ تو رب کی تقسیم ہے کہ ہمیں دے رکھا ہے اور ان لوگوں کو محروم رکھا ہے، تو وہ جو محروم لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دے کر ان پر خدا نخواستہ احسان کر رہے ہیں، یہ دیا ہوا تو کس کا ہے؟ رب تعالیٰ ہی کا ہے، اس ہی کے دیے ہوئے میں سے ہم بانٹ رہے ہیں، تو ہمارا تو کچھ نہیں۔ رب چاہے تو آج ہم سے وہ ساری چیزیں واپس لے لے جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، تو ہمارا حق زیادہ نہیں بڑھ جاتا، ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ نہیں عائد ہو جاتی کہ اس مشکل کے وقت میں ہم ان لوگوں کی مزید بڑھ چڑھ کر مدد کریں؟ اسی طرح سے ہے نا کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم ادھر بڑھاؤ گے اللہ تمہارے رزق میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ تو یہی ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو، میں تمہاری طرف بڑھوں گا، تم اس کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو لوگوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے، کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے مدد رسائی ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، احساس فاؤنڈیشن ویسے تو زندگی کے مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے، اور وہ تمام سرگرمیاں احساس فاؤنڈیشن کی جاری و ساری ہیں، چاہے مساجد کی تعمیر ہو، سادات کرام کی خدمت ہو، مدارس میں جو اساتذہ کرام کو وظائف دیے جا رہے ہیں، جو طلباء کو وظائف دیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کتابوں کی فراہمی کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کے لیے یونیفارم کی فراہمی کا بندوبست کیا جاتا ہے، پانی کے چھوٹے بڑے کنویں بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو رہنے کے لیے خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور مختلف خاندان ہیں جن کے لیے ماہانہ راشن کا بندوبست کیا جاتا ہے، فکسڈ ہے ان کے لیے کہ ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ کو ان تک وہ راشن پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ تمام سرگرمیاں اس وقت ویسے ہی جاری و ساری ہیں۔ اس وقت جو اپیل احساس فاؤنڈیشن لے کر آیا ہے یہ خصوصی طور پر سردیوں کے حوالے سے ہے، یہ ونٹر اپیل 2022 ہے۔ اس مد میں آپ جو رقم دیں گے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کیمپین ہے، یہ ایک خصوصی طور پر ان سردیوں کے جو 2-3-4 ماہ ہیں ہمارے پاس، اس کے حوالے سے یہ کیمپین احساس فاؤنڈیشن نے یہ کیمپین لانچ کی ہے، اور اس میں دی گئی رقوم کو وہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ باقی سارا سال جو آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چاہے ماہ رمضان میں وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، فطرے کی صورت میں ہو، عطیات کی صورت میں ہو، یا جب قربانی کا مہینہ آتا ہے تو چرم قربانی کے حوالے سے جو آپ تعاون کرتے ہیں، یا اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو آپ تعاون کرتے ہیں، احساس فاؤنڈیشن کے وہ تمام سیگمنٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں، ان کے اخراجات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ ایک علیحدہ سے فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ اس فنڈ کے لیے احساس فاؤنڈیشن آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اس وقت آپ کے دیے گئے عطیات کو خصوصی طور پر ونٹر اپیل کے لیے اور سردی سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ اس میں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ان میں سے کسی بھی اکاؤنٹ نمبرز پر آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔